only on Yashwa TV. खुदाम यसु मसीह के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदा ने हमें एक बार फिर मौका बख्शा है ताकि हम आपके दरमियान में नए प्रोग्राम और नए गेस्ट के साथ हाज़िर हो सकें। और हमारा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है गुज़िश्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए और तमाम रिकॉर्डिंग्स के लिए और आपकी हौसला अफजाई के लिए और आपके सराहने के लिए। हम आपकी एप्रिसिएशन के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं और हमें आपके प्यार की और आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है और दुआ गो हैं कि आप इन प्रोग्राम्स के वसीले से बरकत पाएँ और खुदाम का नाम आपकी ज़िंदगियों से जलाल पाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एक प्रोग्राम में अपने नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और कलाम की बहुत सी उम्मीद और गहरी बातों को लेकर और रूहुल कुदस की तहरीक से हम कलाम को सीखते हैं। और आज भी हम आपकी खिदमत में अपने बहुत ही अज़ीज़ दोस्त और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उन्होंने आज हमें टाइम दिया है ताकि हम कलाम मुक़द्दस को उनसे सीख सकें और उनकी खिदमत के बारे में जान सकें। सो इंतज़ार किए बगैर मैं पास्टर अमजद फ़ारूक को वेलकम करूंगा। पास्टर साहब, वेलकम टू द सेट। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और आपकी भी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और सारी इज़्ज़त और सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को है। आमीन। और जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि हम हर एक प्रोग्राम से पहले अपने अज़ीज़ दोस्त, अपने बेहतरीन दोस्त के बारे में आप जानते हैं कि हम उनको वेलकम और खुशामदीद करते हैं और हम रूहुल कुदस को वेलकम करते हैं ताकि खुदा करू हमारी मदद, हिफाजत और रहनुमाई करें। हालेलुया। भाई साहब, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। भाई साहब, मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आप हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम आपके वसीले से और रूहुल कुदस की तहरीक में रहकर बहुत सी कलाम की गहरी और अमीक बातों को सीखेंगे। सो कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? सबसे पहले मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यशवा टीवी पर मदऊ किया। खुदावंद आपको और इस टीवी के वसीला से लोगों को बहुत बरकत दे। और हमें बड़ी खुशी है कि आपने ये शुरू किया है ताकि खुदा का कलाम उन लोगों तक पहुँचे जहाँ पर हम खुद नहीं जा सकते, और टेलीविज़न के ज़रिए खुदा का कलाम वहाँ पर जा सकता है और खुदा के कलाम के वसीला से लोग बरकत को हासिल कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। और भाई साहब, जैसा कि हम सब भी जानते हैं और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं और आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देखते रहते हैं, आप टेलीविज़न से एक पुराना ताल्लुक़ है और कराची और पाकिस्तान की तहरीक के अंदर आपने बड़े क्रूसेड्स और जो कि बड़े इज्तिमाई इबादात भी की हैं और बाहर जाकर खुदा के नाम को भी इज़्ज़त और जलाल दिया। बैनुल अक़वामी तौर पर भी भाई साहब ने बड़ी खिदमत की है और हमारा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि भाई साहब की सारी खिदमत के लिए और उन तजर्बात के लिए जो जिस सफ़र से ये होकर गुज़रें। और वो दरअसल मेरे अज़ीज़ों हमारे लिए वो तजर्बात और वो सारा जो सफ़र है वो बाइसे कदर है, क्योंकि जहाँ से पास्टर साहब होकर गुज़रें अब हमारा दौर है वहाँ से गुज़रने। और हमें भी चाहिए कि अपने जो कि एक्सपीरियंस जो पास्टर साहिबान हैं हमें चाहिए कि उनकी सरपरस्ती के अंदर रहकर काम करें और सीखें। और दो के पैसा रूहुल कुदस हमारा मददगार है, मगर ज़मीन पर खुदा ने खादम दीन को भी रखा हुआ ताकि हम उनकी सरपरस्ती में रहकर आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा का पाक रूह हमारा बेहतरीन उस्ताद है। प्रेज़ गॉड। और खुदा के पाक रूह से हम सीखते हैं। खुदा का पाक रूह जब हम मांगते हैं, खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, हमें गाइडलाइन देता है, हमें बताता है कि किस तरह से हमें चलना है, किस तरह से खुदा के कलाम को, खुदा के काम को आगे बढ़ाना है। जब हम रूहुल कुदस से रहनुमाई कर मांगते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा उस्ताद नहीं है जो आपकी इस तरह से रहनुमाई कर सके। और जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान की तारीख़ में हमने बड़े बड़े क्रूसर्स और सेमिनार करवाए हैं, बड़े बड़े खुदाम के वसीला से खुदा ने कराची शहर को बड़ा ब्लेस किया है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में हमने एक बहुत बड़ा क्रूसर जनाब पार्क में आपने देखा करवाया। वो हिस्ट्री का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रूसर था जिसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने खुदा के कलाम को सुना और बरकत को हासिल किया। और इसी तरह हमने बड़े बड़े सेमिनार भी करवाए हैं कराची शहर में, और कराची शहर से बाहर भी हम बड़ी बड़ी टीमों को लेकर गए हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा जब हम उसके पास आते हैं, खुदा के पाक रूह को मांगते हैं, खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। खुदा का पाक रूह
ہمیں دلیری دیتا ہے، پھر ہم دلیری کے ساتھ نکلتے ہیں، دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں۔ اور میں ان تمام اپنے بھائیوں کو، پاسبانوں کو بھی انکرج کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت ملک پاکستان میں کراچی شہر میں بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں۔ میں ان سے یہی کہوں گا، گو دنیا میں ہمارے بہت سارے اساتذہ ہوتے ہیں جو ہمارے رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں کلام سکھاتے ہیں، لیکن ہمیں جب بھی ہمیں گائیڈنس لینی ہوتی ہے، جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو خدا کے پاک روح کو مانگے۔ خدا کا پاک روح ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح ہمیں آنے والے وقتوں کی باتیں بتاتا ہے۔ خدا کا پاک روح ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے پروگرام کو آرگنائز کرنا ہے، کس طرح سے پروگرام کو لے کر چلنا ہے، کس طرح سے خدا کے کلام کو بیان کرنا ہے۔ جب خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہماری کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا۔ وہ ہم جہاں کہیں بھی جائیں، جس علاقے میں بھی پروگرام آرگنائز کرنا چاہیں، جب خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہماری کوئی بھی مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ خدا کا پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آمین آمین۔ اور ویورز، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک پاکستان کی تحریک کے اندر بھائی صاحب جو کہ کروسیڈز جو کہ آرگنائز جب انہوں نے کروانے شروع کیے تو بھائی صاحب اس وقت میرے خیال سے لوگوں کا اتنا رجحان نہیں تھا کروسیڈز کی طرف، اور جب سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور تحریک یہ بتاتی ہے کہ آپ نے جناب پارک کے اندر سب سے بڑا کروسیڈ کیا، اور اتنی تعداد ہمیں آج تک کسی کروسیڈ کے اندر نہیں دیکھنے کو ملی۔ کامران بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہم نے خدا کی خدمت شروع کی اور کروسیڈ کروانے شروع کیے کراچی شہر میں، اس وقت لوگوں کا ایک بہت ہی پیار اور محبت تھا آپس میں، یعنی کہ ریلیشن تھا، ایک رابطہ تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہمیں آج ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے خادموں کے پاس بسز کے لیے جانا پڑتا ہے، اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں منت کرنی پڑتی کہ پاری صاحب آپ ضرور بس لے کر آئیے گا، لیکن اس وقت ایسے تھا، خدا کے خادم جو ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، وہ ہمیں فورس کرتے تھے کہ ہمیں ایک بس نہیں 2 بسیں چاہیے۔ وہ ہم سے لڑتے تھے، جس علاقے میں ہم نہیں پہنچ سکتے تھے وہ خادم ہم سے گلے کرتے تھے، شکوے کرتے تھے۔ لیکن آج میں نے دیکھا ہے آج کل کے دور میں تو خدا کے خادم چاہتے ہیں کہ میرے پاس نہ ہی آئے بس کہنے کے لیے، کیونکہ میں بہت بیزی ہوں۔ اس وقت لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس طرح آتے تھے، جب ہم رکھتے ہیں آج 1 روزہ فیسٹیول، 2 روزہ فیسٹیول، اس وقت اس کو ایک فیسٹیول کے طور پر لیتے تھے، جیسے بڑے جوش و خروش کے ساتھ جاتے تھے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ شروع سے جب ہم اناؤنسمنٹ کرتے تھے، جس طرح ہم کرسمس پر، ایسٹر پر نئے کپڑے سلواتے ہیں، اس وقت نئے کپڑے لوگ بنواتے تھے کہ ہم نے اس پروگرام پر جانا ہے۔ اس کی باقاعدہ طور پر تیاری کی جاتی تھی، پریپریشن ہوتی تھی، اور سیمینار جو ہے ہمیں پہلے سے ہی لوگوں کی جو رجسٹریشن ہو جاتی تھی، ہمیں اتنا نہیں بھاگنا پڑتا تھا۔ اور یہ بھی ایک تاریخی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے چینل سے، کہ سیمینار میں گھر میں بیٹھ کر کرتا تھا، مجھے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا، میں گھر میں بیٹھا ہوتا تھا، گھر میں سب کو فون کرتا تھا، لسٹ بن جاتی تھی، میں سب پاسبانوں کو، جس طرح آپ ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے 10 لوگوں کو لے کے آنا ہے، آپ نے 50 لوگوں کو لے کر آنا ہے، تو بلکہ لوگ اس وقت خوشی کے ساتھ اس سے زیادہ تعداد میں ہی آتے تھے۔ اور یہ میں نے گھر میں بیٹھ کر سیمینار، بہت سارے سیمینار جو ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوتا تھا، وہاں سے ہی آرگنائز کرتا تھا اور لوگ آتے تھے۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری کوارڈینیشن میٹنگ کرنی پڑتی ہیں، یعنی کہ ایک کوارڈینیشن میٹنگ ایک چرچ میں ہوئی، دوسرے چرچ میں ہوئی، اور اخراجات بھی اس سے کہیں دگنا ہو چکے ہیں۔ ہم جب پروگرام کرواتے ہیں تو ہمارے بہت زیادہ اخراجات جو ہے کوارڈینیشن میٹنگ پر بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم کوارڈینیشن کراتے ہیں تو اس وقت ہمیں لوگوں کو کھانا بھی خود کھلانا پڑتا ہے، اور اس وقت ایسے تھا کہ جب کسی کے چرچ میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے کھانا ہمارے ساتھ خود ہی بنا لیتے، خود ہی بناتے تھے۔ تو آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور بھائی صاحب، آج موجودہ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم عبادات کی بات کریں تو آج لوگوں کے دلوں کے اندر بھی تصاد ہے تھوڑا سا، وہ میری عبادت میں نہیں آئیں گے، میں ان کی عبادت کے اندر نہیں جاؤں گا۔ تو آج یہ ماڈرنائزیشن نے ہمیں تھوڑا سا بائنڈ کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کا کلام جو ہے ہمیں یہ یونٹی کی
طرف لے کر جاتا ہے. خدا کا کلام ہمیں یونائٹ کرتا ہے, یونٹی کی ترتیب دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہمیں یونائٹ ہو کر مل کر, جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب مچھلیاں پکڑنے والے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے تو وہ ان کے جال جب پھٹنے لگے تو انہوں نے یونٹی کے لیے بلایا لوگوں کو. تو اسی طرح آج ہمیں یونٹی کے ساتھ یونٹی کی ضرورت ہے. یونائٹ ہو کر جب ہم کوئی بھی کام کریں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا, اور اسی طرح خدا کا کام بھی آگے بڑھے گا جب ہم یونٹی کے ساتھ اس کو کریں گے, اور اس کو بہتر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. اور یونٹی کا تھوڑا سا فقدان ہے آج ہمارے چرچز میں. یونائٹ ہم نہیں اتنا ہوتے, بلکہ ایک ایریا میں نے دیکھا کہ لوگ ایک ایریا جو ہے, الگ الگ ایریا, جیسے آپ کا ایریا ہے, وہاں پر کوئی الائنس بن گئی ہے, اگر اس الائن میں سے ایک بھی شخص کی کسی کے ساتھ مخالفت ہے تو وہ سب کو منع کرے گا کہ اس پروگرام میں نہیں جائیے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سب کو مل جل کر خدا کے کلام کو آگے بڑھانا چاہیے, اور اس طرح جب بھی کوئی دوسری جگہوں سے خادم آتے ہیں تو ہمیں مل کر ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, آگے لے کر جانا چاہیے, تاکہ خدا کا کلام جو ہے ان لوگوں تک پہنچے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بڑی میٹنگز جب ہم آرگنائز کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے اور بہت ساری گواہیاں ہمارے خدا کے خادموں نے بھی ہمیں دی ہے, اور ہمارے ساتھ جو چلتے ہیں دوست انہوں نے بھی بتایا ہے کہ ایسے ایسے لوگ وہاں پر آ کر خداوند کو قبول کرتے ہیں, اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں, جن کی ہمیں کوئی توقع نہیں ہوتی. سو خدا کے کلام کو آگے بڑھانے کے لیے اور روحوں کو جیتنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بڑے اجتماعات کا ہونا بہت ضروری ہے. پائی صاحب جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل کے اندر خداوند نے ہمیں ارشاد اعظم دیا کہ قوموں میں جاؤ اور شاگرد بناؤ, جو ایمان لے کر آئے ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. سو میرے عزیزوں, آج ہمیں اس بات پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے, کیا ہمارے اندر تصاد تو نہیں باتوں کو لے کے, میٹنگز کو لے کے ہم نے چرچز کے اندر تصاد پیدا کر دیا ہے, اور اس حد تک تصاد ہے کہ ہم نے ڈینومینیشنز اور مختلف الائنس اور مختلف دیگر ایسے وجوہات پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نہ صرف ایک دوسرے کے چرچز کے اندر, بلکہ بھائی صاحب میں نے دیکھا کہ ہم نے بائبلز بھی ڈیوائیڈ کر دی ہیں. اور بے شک بائبل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بائبل پریچ کر رہی ہے ہمیں اس پر ایمان لے کر آنا چاہیے. بالکل. اور جیسے جو کچھ ہمیں بائبل بتاتی ہے. اور بھائی صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں چھوٹا تھا تو میری والدہ محترمہ مجھے الرجی ہوگی. جس گھر میں رہتا تھا تو اس کے پاس سیمنٹ کی فیکٹری تھی, تو سیمنٹ جب اڑتا تھا تو ہمارے جو فرش پر آتا تھا تو سیمنٹ کی وجہ سے مجھے الرجی ہو گئی. تو میری والدہ جو تھی وہ اس وقت جو ہے نا, مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ میریلن ہکی آئی ہوئی تھی, اور جب میں چھوٹا تھا بہت زیادہ, اور YMC گراؤنڈ کے اندر پروگرام ان کا منعقد کیا گیا تھا. میری والدہ مجھے وہاں لے کر گئیں, اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میرے پیر خراب تھے, اور جب پریئر ہو رہی تھی, خدا کی خادمہ دعا کر رہی تھی, تو میری والدہ نے کہا کہ جو ہے نا, انہوں نے اپنے ہاتھ میرے پیروں پہ رکھے, کیونکہ میں تو بچہ تھا اس وقت, مجھے پتہ نہیں, مگر مجھے یاد ہے کہ میری والدہ نے اپنے ہاتھ میرے پیروں پہ رکھے اور خداوند نے مجھے شفا دی. اور آپ جانتے اگر آپ میڈیکلی ریلیٹڈ ہیں تو ایگزیما جو اسکن ڈیزیز ہے یہ سالوں سال چلتی ہے, یہ آپ کی جان نہیں چھوڑتی ہے. یہ ایک سال آئے گی, پھر اگلے سال ختم ہو جائے گی, پھر مگر آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں نے ان کروسیڈز کی وجہ سے ہی شفا پائی. آمین. اور ایسے بہت سارے کروسیڈز ہیں, ایسے بہت ساری بشارتی میٹنگز ہیں جن سے لوگ ایمان لے کر آتے ہیں, تبدیل ہوتے ہیں اور موضوع کو حاصل کرتے ہیں. اور دراصل بھائی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شفا ہمارا بنیادی حق ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند ہمارا شافی ہے. آمین. اور جو ہمارے پاس پریچر آتے ہیں, ٹیچرز آتے ہیں, وہ شافی نہیں ہیں, نہ وہ شفا دے سکتے ہیں. وہ خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں, اور جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو پھر ہمارے بدنوں میں شفا جاری ہوتی ہے, کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے. اور جب خدا کا کلام بڑی بڑی میٹنگز میں نازل ہوتا ہے تو پھر خدا کے کلام کے وسیلہ سے شفا جاری ہوتی ہے, لوگوں کو شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام خدا جو ہے یہ
نہ صرف ہمیں ایک بیماری سے شفا دیتا ہے بلکہ یہ ہمارے پورے بدن کی شفا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس اگر ہم جاتے ہیں، اگر ہمیں کاف ہے، کھانسی ہے، تو وہ ہمیں ایک سیرپ دے گا، کاف کا سیرپ دے گا، جس سے کافی ہماری ختم ہوگی۔ اگر ہمارے بدن میں کوئی درد ہے تو وہ درد کی دوا ہمیں دے گا، جس سے ہمارے بدن کی درد ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ مختلف جو بیماریاں ہیں انسانوں کو لاحق ہوتی، ان کے مختلف اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، لیکن خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ لا علاج بیماریوں سے خدا کا کلام ہمیں شفا بخشتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں امثال اس کا 4 باب اور اس کی 20 آیت میں سے، بلکہ آپ پڑھ دیں میرے لیے، امثال 4 باب اور اس کی 20 آیت میں سے پڑھتے ہیں تو پھر خدا کے کلام میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا پاک کلام جو ہے یہ ہمارے نہ صرف ایک بیماری سے ہمیں شفا دیتا ہے بلکہ پورے بدن کو شفا دینے کی، تمام بیماریوں سے، تمام روگوں سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو بھائی صاحب، کلام مقدس میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا۔ آمین۔ بالکل، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر۔ کون سی باتیں ہیں؟ کلام کی باتیں، کلام کی باتیں جو ہے ان پہ ہمیں توجہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہم جیسے آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اگر وہ ٹی وی کو بھی دیکھ رہے ہیں، خدا کے کلام کو بھی سن رہے ہیں، ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، تو ان کی توجہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، یعنی کہ ایک طرف نہیں ان کی توجہ۔ جب ہم پوری کنسنٹریٹ کے ساتھ کلام پر توجہ کرتے ہیں اور اپنا کان جو ہے خدا کے کلام کی طرف جھکا دیتے ہیں، ہماری پوری توجہ جو ہے، ہمارا پورا دھیان جو ہے، ہماری پورے دھیان کے ساتھ ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، تو پھر خدا کا کلام جو ہے ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے 21 میں، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، دل میں رکھ۔ پریز گاڈ۔ یعنی کہ بعض اوقات ہم کبھی کلام پڑھتے ہوتے ہیں تو ہمارے بچے بھی ساتھ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کی جو اکیڈمک ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری پوری توجہ جو ہے وہ ہماری آنکھیں جو ہیں کلام پر نہیں لگی ہوتی۔ ایگزیکٹلی بس، یعنی کہ ادھر ادھر ہماری آنکھیں لگی رہتی ہیں اور ہمارا دل بھی اس کے ساتھ نہیں لگے، اور کیونکہ کلام خدا کا کلام کہتا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں پر تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ ہمیں پورے دل کے ساتھ جب ہم کلام پڑھتے ہیں، ہمارے کان بھی لگے ہونے چاہیے، ہماری آنکھیں بھی کلام کی طرف ہونی چاہیے، اور ہمارا دل بھی خدا کے کلام کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات ہے۔ یعنی کہ جو خدا کے کلام کو پا لیتے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، یہ ان کی حیات یعنی کہ زندگی بن جاتا ہے۔ خدا کا کلام ان کے لیے زندگی کو لے کر آتا ہے، نئی خوشیوں کو لے کر آتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی 22ویں آیت کا دوسرا حصہ، اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ سارے جسم کی صحت سے مراد یہ ہے کہ ان کے سارے جسم کی یہ شفا ہے، شفا بن جاتا ہے۔ یعنی کہ میرے عزیزو جب ہم کلام کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، تو پھر خدا کا کلام ہمارے بدن میں نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب خدا کا کلام ہمارے بدن میں نازل ہوتا ہے تو ہمارا جتنی بھی لا علاج بیماریاں ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی بیماری ہو، کسی کی طرح کا کوئی بھی روگ ہو، جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہمارے جسم میں رچ بس جاتا ہے، دل میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر ہمارا پورا بدن جو ہے شفا پا جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، اس وقت جب بھی ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، تو ہماری پوری توجہ جو ہے خدا کے کلام کی طرف ہونی چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ گوائیاں بھی دیتے ہیں کہ جب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو پھر میں نے اپنے سامنے ٹی وی کو جب میں دیکھ رہا تھا تو خدا کا کلام جب خدا کا خادم پڑھ رہا تھا تو مجھے اس وقت شفا ملی۔ اس وقت ٹی وی کے وسیلہ سے شفا نہیں ملتی، بلکہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں شفا ملتی ہے، کیونکہ جب ہم توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سن رہے ہوتے ہیں
اور ہمارا پورا دل اس کی طرف ہوتا ہے، خدا کے کلام کی طرف، پھر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے اور ہمارے پورے بدن کو شفا مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب بڑے بڑی میٹنگز میں خدا کے خدام آتے ہیں تو پھر جب ہم توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، جب ہم ایک مقصد کے تحت وہاں پر جاتے ہیں، نہ کہ صرف واقعی فیسٹیول منانے کے لیے بلکہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے جاتے ہیں، جب ہماری توجہ ہوتی ہے خدا کے کلام کی طرف، خادم کی طرف نہیں، خدا کے کلام کی طرف ہوتی ہے، ہماری آنکھیں جو ہے خدا کے کلام کی طرف لگی ہوتی ہیں، ہمارا دل خدا کے کلام کی طرف ہوتا ہے، تو پھر خدا کا خادم جب دعا کرتا ہے تو خدا اپنے کلام کو نازل کرتا ہے اور ہمارے بدن شفا پا جاتے ہیں۔ واو، پریز دی لارڈ۔ اس کا مطلب آج ہم جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کلام آپ کے اندر اتر رہا ہے اور بیماریاں باہر جا رہی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آمین آمین۔ بھائی صاحب میں ایک جگہ میں نے بھائی سے بات کی، میں نے کہا ہم آپ کے علاقے میں کروسیڈ کروانا چاہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے سارے نظام کو سنبھالیں اور آپ کی زیر سرپرستی میں رہ کر ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو سارے معاملات ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئیں، تو انہوں نے مجھ سے سب سے آخر میں پوچھا کہ ہیلر کون آ رہا ہے، شفا دینے والا کون آ رہا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی میرے پاس تو شفا دینے والا نہیں ہے کوئی، مگر یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا، وہ کل آج اور ابد تک یکساں ہے، اور وہی ہمارا شافی ہے اور وہی قادر مطلق۔ ہاللیلویہ بھائی صاحب۔ جب ہم اس کو شافی مانتے ہیں، ہماری آنکھیں اس کی طرف لگی ہوتی ہیں، ہمارا فوکس وہ ہوتا ہے، تو پھر ہمیں شفا ملتی ہے۔ نہ کامران بھائی کسی کو شفا دے سکتا ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں۔ جب شافی ہمارے اندر ہے، جب ہم اس کو فوکس کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے بدن جو ہے مکمل طور پر ساری بیماریوں سے، سارے روگوں سے شفا پا جاتے ہیں، نہ کہ ایک بیماری سے بلکہ ساری بیماریوں سے۔ بالکل، خدا کا کلام ہمارے پورے بدن کی شفا ہے۔ پریز گاڈ۔ اور بھائی صاحب دیکھیں ہمارے ویورز کے ایمان کی مضبوطی کے لیے جب وہ عورت خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی ہے اور خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈالنا روا نہیں، اس کا مطلب وہ جو روٹی تھی وہ جو زندگی کی روٹی تھی، وہ جب لڑکوں کے اندر اتر رہی تھی تو ان کی شفا جاری ہو رہی تھی، مگر وہ کہتی ہے کہ مالک کتے بھی مالک کے میز سے گری ہوئی روٹی سے پیٹ بھرتے ہیں۔ تو خداوند نے کہا کہ میں نے ایسا ایمان پورے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ تو کیسا پیسہ اس عورت کا ایمان ہے؟ بالکل اسی طرح کا ایمان ہم بھی جب کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، جب کسی کروسڈ میں جاتے ہیں، تو آپ ایمان رکھ کر جائیں، کیونکہ وہاں پر شافی اترا ہے، کوئی شخص آپ کو شفا نہیں دے سکتا۔ جب شافی آتا ہے ایمان کے ساتھ، اور شفا ہمیں ایمان کے ساتھ ملتی ہے۔ اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو چاہے جتنے مرضی ہم دعائیں کرائیں، جو مرضی کریں، جب ایمان کے ساتھ ہم کسی کے سامنے جاتے ہیں، کسی خادم سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمیں بھی فون کرتے ہیں کہ فلاں بیماری ہے، آپ دعا کریں، ہمارا ایمان ہے۔ جب ایمان رکھتے ہیں، ایمان کے ساتھ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں شفا کی ضرورت ہے تو شفا جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، جب ایمان کے ساتھ ہم مانگتے ہیں، اور کلام خدا میں بھی لکھا ہے مانگو تو شک نہ کرو۔ جب ہم شک کرتے ہیں تو پھر بہت ساری ہماری شفائیں رک جاتی ہیں، ہمارے کام رک جاتے ہیں۔ جب ہم مانگتے ہیں تو ایمان کے ساتھ مانگیں، تو پھر خدا ہماری ہر نیڈ کو پوری کرے گا، ہمارے بدنوں میں خدا شفا کو جاری کرے گا۔ آمین۔ اور جب آپ دعا کروا لیتے ہیں خدا کے خادم سے یا کلام کو سنتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، تو بس ایک ہی بات یاد رکھیں کہ خداوند تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، آپ کا کوئی بھی مرض ہے، خداوند یسوع مسیح آپ کو چنگا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور بے شک شفا آپ کا بنیادی حق ہے۔ اور آج جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو یاد رکھیں شفا ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ آپ نے بدن پر ہاتھ رکھ کے، اپنی بیماری پر ہاتھ رکھ کے، میں پائی صاحب کے ساتھ مل کر آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ پائی صاحب میں چاہوں گا کہ ہم بیماروں کے لیے دعا کریں تاکہ یسوع مسیح کے نام کو عزت و جلال ملے۔ ہاللیلویہ۔ آئیں جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کی کوئی بھی بیماری ہے، آپ اپنی بیماری پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اور میں خدا کے خادم کے ساتھ مل کر آپ کے لیے دعا کروں۔ ہاللیلویہ۔ یس لارڈ، ہاللیلویہ۔ خداوند تیری شکر۔ خداوند بزرگ آسمانی باپ یسوع مسیح میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں تھینک یو جیسس، آج کے اس خوبصورت دن کے لیے۔ یس اور خداوند اسپیشلی ہم بائی باہم متفق ہو کر آمین، خداوند ان تمام لوگوں کے لیے Yes, خداوند Lord. تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو اس وقت ہمیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔
खुदावंद स्पेशली हम उन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी तरह की बीमारी में मुब्तला हैं, खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से खुदावंद तेरी हजूरी में लाते हैं। खुदावंद अपने जख्मी हाथ को बढ़ाकर खुदावंद उन्हें छू खुदावंद, हर तरह का दर्द, हर तरह की आंखों का इन्फेक्शन, हर तरह का खुदावंद अल्सर अभी और इसी वक्त उनके बदनों से यीशु मसीह के नाम से जाता रहे और तेरा नाम खुदावंद इनकी जिंदगियों में जलाल पाए। खुदा पाक रूह, जितने भी लोग हमें आवाज कर रहे हैं, एक एक फर्द के लिए तुझसे बरकत को मांगते हैं, एक एक घराने के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं, अनाइंटिंग को मांगते हैं। खुदावंद तेरा रूहुल कुद्दस जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है, हर तरह से खुदावंद एक एक की रहनुमाई करे। खुदावंद आज हमारा मिलना बैठना, खुदावंद इस प्रोग्राम को करना तेरे जलाल और बरकत का सवाब बने और इसी तरह बहुत सारी रूहों को बचाने का सवाब और वसीला बने। खुदावंद आज की इस मीटिंग का सारा ऑनर किसी शख्सियत को नहीं बल्कि तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरे जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम से ये मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। मेरा दिल एक बार फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और अब हमें इजाज़त दें, हम अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ और कलाम के एक नए सेशन में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और हमारा दिल हमेशा जोश के साथ भरा रहता है आपके लिए दुआ करने के लिए। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यशवा टीवी एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।